I think some of you already know and have some background about Dear Pakistan. इसका जो initiation था, it started in 1986 under the name of Qudus Fatima Foundation. I'm very, very privileged and I'm very fortunate that I grew up with this charity. Alhamdulillah, it was started by my father اور ان کے جو دو بڑے بھائی تھے. آج الحمدللہ ابو بھی ہمارے ساتھ ہیں آج. تو I will not steal, in fact I cannot steal his thunder. I will let him regale the stories کہ دیا پاکستان کی افتتاح کہاں کیسے ہوئی اور کہاں سے ہوئی اور آج کل ہم کر کیا رہے ہیں. I think you'll be amazed at the stories that Dear Pakistan has been touching. Alhamdulillah, alhamdulillah, in the last 36 years, we've now covered more than 660,000 students. اس سال ہمارا ٹارگیٹ تھا 60,000 بچوں کو پڑھانا, جس میں سے 53,000 اسکول اسٹوڈنٹس, 6,500 vocational students, and 1,500 higher college and university educations. So really, a lot of this is because of people like you know, friends, families, professionals living in the Middle East. The reality is کہ دیا پاکستان کی کہانی ہے جو پاکستان میں ایک چھوٹی سی شہر خانپور میں اسٹارٹ ہوئی انڈیا فارم میں, لیکن ایکچولی ایسے پھیلی ہے اور اس میں جتنا بھی سپورٹ آتا ہے زیادہ سے زیادہ مڈل ایسٹ سے آتا ہے. I mean, if you look at the donor base, alhamdulillah, nearly 80-90% of it is Middle East based. We've opened up in the UK, we've also opened up in Canada. MashaAllah, Canada has grown stupendously. And we're amazed کہ ماشاءاللہ کتنا فائدہ بھی ہو رہا ہے اور کتنے لوگ بھی آ رہے ہیں. آئیے پلیز آ جائیے. So I think it's just an opportunity for all of you to hear about Dear Pakistan. میں آپ کو encourage بھی کروں گا because I know some of you have had questions. There is no better person than Abu Ji to answer those questions, to know the charity inside out. اگر ہو سکے گا ہم, اگر نہیں ہو سکا we will come back with feedback to some of those questions. Lekin please do feel free to ask. What the whole point is to understand what is Dear Pakistan, what do they do, and what is our mission. So I think without further ado, Abu Ji, do say. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah. I will echo Adil's comments that really it's very kind of you to come and sit out in this heat. Today is almost 6th of June and we are sitting out in the name of Lord, which is almost unbelievable. But thank you for coming and inshallah we'll make it for you all. We don't want you to empty your pockets. That's the second message. We are just here to make you aware of what Dia is and what it's doing and what its plans are for the future. How Dia got started is very interesting. So I'll show you to do 1986. I was working for the same time. I was still young in Jeddah. My parents came there. My mother became very so ill. She had done the Umrah, but she was very ill and doctor advised us that we should not take it. So I said to BBD, دیکھیں اپنا حال دیکھیں تو کیسے جا سکتے ہیں, تو مجھے لے جائیں. اس زمانے میں آپ بالکل روزے کے قریب گاڑی کھول کر کے اسلام کر سکتے تھے اور اندر بھی اکٹھے لیڈیز اور جینٹس جا سکتے تھے نماز کے علاوہ. اور میں نے پھر ان سے وعدہ لیا کہ آپ گاڑی سے نہیں کیونکہ اترنے کے قابل ہی نہیں, سب کی وعدہ وہ نہیں کر سکتے. تو جو وعدہ کیا انہوں نے کہ ٹھیک ہے تو مجھے روزے کے پاس لے جانا اور وہیں سے اسلام لے گیا. ہمارے صاحب بھی ساتھ تھے. روزے کے قریب بالکل اللہ تعالیٰ نے سامنے جگہ دی گاڑی کی بڑے سکون سے انہوں نے اسلام پر آئی اور کہنے لگی عامر ٹھیک ہے لیکن میں اندر جانا چاہتا ہوں. جی آپ اندر بھی جا سکتے ہیں, بڑا مشکل ہے, باقی کچھ اور ہی نہ ہوتا. نہیں بیٹا مجھے اندر لے میں واقعی محسوس کر لوں کیوں. To cut a long story short, I'm a son, his mother, so وہاں سے جو تو ان کو لے گیا اندر میں, اور الحمدللہ I was astonished کہ اپنے پاؤں پہ چل کے توسل کا سفر نکلا جا کے اندر سلام کیا. ہم صحن میں بیٹھ گئے. اس وقت ساری صفحہ کی جگہ آفر میں دیکھی ہوگی, اس کے سامنے شروع ہو جاتا تھا لاک ہاؤس, اس میں ہم بیٹھ گئے.
مجھے کہنے لگی آپ میری اتنی خواہش ہے پوری کر کیا خواہش ہے تو مجھے دو بڑی جھولی اور اپنی جھولی نہیں تھا اور تم اس کو نوٹوں سے اس کے بعد دیدی آپ اتنے سارے لوگ کیا کریں گے کہنے لگی میری خواہش ہے کہ تم اس کو نوٹوں سے کرتے جاؤ اور میں شادی کرتی جاؤں. یہ مدینہ منورہ میں مسجد کے اندر بات ہوئی تھی جولائی 1986 میں نے کہا اچھا بھی جی اللہ نے توفیق دی تو ان شاء اللہ کچھ کریں گے. میری والدہ ان پڑھ اسکول نہیں گئی تھی پڑھنے تو میں نے کہا پڑھا ہوا تھا اور بس لیکن بچوں کو پڑھانے کا بڑا شوق تھا. ہمارے چھوٹے ہوتے ہوئے ہمارے خاندان کے جتنے بچے تھے ہمارے یہ ان کی خواہش تھی. اسی سال اکتوبر میں 1 اکتوبر 1986 کی پاس ہوئی. وہ جو بیمار گئی تھی وہ ساتھ چلتا رہا اس کے پاس ہوئی. تو میں نے اپنے بھائیوں کو پھر یہ بات بتائی کہ نبی جی نے مدینہ منورہ میں یہ بات کی. میرے بڑے بھائی جو تھے ڈاکٹر فاضل خان ہوتے ہیں اللہ کی بڑے ڈیڈیکیٹڈ انسان تھے. میں نے کہا جیب میں خالی کرو اس کی جیب میں جو ہے آج ہی سے ادا کرتے ہیں. یہ سیکنڈ ڈے آپ کا ٹیسٹ 38 سال تک ڈپٹی کمائنڈر سے نکلے بڑا سرمایہ نہیں تھا لیکن یہ جو سفر ہے حیرانگی کی بات یہ ہے کہ 36,000 روپئے سے شروع ہوئی لیکن یہ اللہ کے کام ہے کہ اننے والا حوالے کی نیت حدیث ہے. آپ کی نیت صاف ہو تو اللہ تعالیٰ کا مالک ہے. آپ کے لیے ایسے ایسے واسطے ہوتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. جیسے 36,000 روپئے سے یہ سفر شروع ہوا اور پہلے دن سے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اکراس پاکستان کام کریں اور کنڈیشنز یہ ہوگی کہ جو بھی کوئی ڈونیشن دے گا وہ 100% بچوں کو پہنچ پاتا ہے. اس کو کوئی ایڈمنسٹریشن خرچہ کوئی آرگنائزیشن کا خرچہ ہم کو کوئی نہیں کمانے میں لیکن یہ خرچ ہم سب کچھ کریں گے اپنی جیل سے. بہرحال یہ 2 سال تک سلسلہ چلا. 1988 میں اپنی فائدے نے کہا کہ اس کو رجسٹر کروا دیا. ہم نے اس کو میری والدہ کا نام تھا پولیس فاطمہ فاؤنڈیشن کے اندر رجسٹر کروایا. یہ الحمد للہ چلنا شروع ہوئی تو حیران ہو کر بڑھنے لگی اور ہماری توقعات سے کہیں زیادہ بڑھ گئی. پھر اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ میں نے تبسم میں اور میرے جو قریبی رشتے دار بھائی تھے دونوں انہوں نے سوچا کہ اب اس کو ہمیں خاندان سے علیحدہ کر دیں. یہ خاندان کی نوکری ایک ادارہ ایسا ہے جو سب کی خدمت کرنا چاہتا ہے تو والدہ کا نام ہٹا کے اللہ کو بدنام کس لیے کر رہے ہیں. یہ ہماری سوچ ہے. جو دے گا اللہ تعالیٰ اس کو جیسے نوازے گے. وہاں پہ کوئی شاپنگ ہے ہی نہیں کرنی ہے ہی نہیں. 2007-8 میں ہم نے کچھ سوچا کہ اس کا نام کیا رکھا. میں کراچی گیا ہوا تھا. آج کل جو چیئرمین ہے کراچی کے میرے ساتھ تھے ویسا بھی تھے. تو لابی میں شہر کی کراچی میں بیٹھ کے آج ڈبیٹ کر رہے تھے کہ نام کیا ہونا چاہیے. ہر طرح کے نام آ رہے تھے لیکن کوئی تسلی نہیں ہوگی. ایک صاحب بیٹھے تھے صاحب کی لابی میں وہ ان کی آئے کوئی 40-45 منٹ کے بعد مہینہ کے لیے آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. جی فرمائیے. میں امریکہ سے آیا ہوں یہاں کی کانٹیکٹ بیٹھا تو بات کی آرام کڑی سننے لگا تو مجھے لگا کہ جو آپ نام کر رہے ہیں اس کا صحیح نام دیا ہونا. ہم تینوں کو جب کم لگا دل میں کہ یہ بڑا اچھا دیا پاکستان میں جو ہم نے کئی سال الحمد للہ عادل نے بتایا 6,50,000 بچے پڑھ چکے ہیں. اس سے 1,650 ڈاکٹر بن چکے ہیں. 3,000 سے زیادہ انجینئر بن چکے ہیں. اور ہمارا فوکس پہلے تو یہی رہا کہ ہمیں بچوں کو پڑھیں. کوئی بھی جو بھی پڑھنا چاہتا ہے ضرور پڑھیں ہم پڑھیں. پوسٹ کووڈ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہمارا فیصلہ صحیح نہیں کیونکہ وہ یہ رہا تھا کہ ہم اپنی دانش میں یہ سوچ رہے تھا اور آپ ناراض نہیں ہوئیے گا کیونکہ بات کرتی ہے ہم اپنی دانش میں ایم بی بی ایس میں میری اس کو زیادہ سپورٹ کر رہے تھے اس نیت سے کہ ان کی زیادہ ضرورت ہے. لیکن فالو اپ میں ہمیں لگا کہ لارج تعداد ان بچیوں کی شادی ہوتے ہی گھر بیٹھے پریکٹس نہیں کرتی. پڑھانا ایم بی بی ایس اس پہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ ہے پیرنٹس کی بھی اور ملک کی بھی. ہم نے پھر فیصلہ کیا کہ یہ فیصلہ صحیح وی شوڈ گو بیک ٹو میرٹ کو جو بھی ڈیزرو کرتا ہے ان کو دیتے جائیں. ہم کوشش کریں گے غریب بچوں کو زیادہ پڑھائیں گے پریکٹس کریں گے قوم کی خدمت کریں گے اور الحمد للہ وہ سلسلہ بہتر ہوگا. دوسرا فیصلہ ہم نے یہ کیا بچپن سے سنتے آئے ہیں بڑے فیصلے بچوں کے تو اس کا بھی اثر تھا جو میں کہ ہمیں ان بچیوں اور بچوں کو سپورٹ کرنا چاہیے جو امپلائبل ایجوکیشن.
एम्प्लॉयबल एजुकेशन आई टी सबसे बड़ा सेक्टर है पाकिस्तान में, और आई टी में बहुत है। इंडिया की आई टी जो है आसमान पे पहुंची है, सबसे बड़ी एक्सपोर्ट इंडिया है। पाकिस्तान में भी टैलेंट की कमी नहीं है, आई टी में भी वेरी स्ट्रॉन्ग। आपने सब कुछ आई टी में भी एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग, लेकिन गवर्नमेंट लेवल पे और सेक्टोरियल सपोर्ट इसको नहीं मिल सकती। लेकिन हमने सोचा कि हम कोशिश करेंगे कि आई टी के ग्रेजुएट्स को ज़्यादा। तीसरा फार्मेसी, नर्सिंग और फार्मासिस्ट, ये भी बहुत बड़ी डिमांड है इनकी पाकिस्तान में, बाहर की, इनको भी सपोर्ट करें। चौथा फार्मिंग, पाकिस्तान इज फार्मिंग। और आप अगर, मैं थोड़ा सा फार्मिंग भी करता हूँ, शौकिया वालिद साहब का फार्म था, मैंने एक लेगेसी खत्म नहीं करनी चाहिए। आपको पढ़ा लिखा फार्मर दिखता है, तो उसका नतीजा ये है कि हम कोई 100 साल पुराने तरीके पे अभी भी था, उसमें कोई खास तब्दीली नहीं है। मैंने सोचा फार्मिंग ग्रेजुएट्स को भी ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए, तो ये एक चेंज थोड़ा अच्छा हुआ। और अब जो लड़के निकल रहे हैं या लड़कियाँ निकल रही हैं, फौरी तौर पर ऑलमोस्ट निकल रहा है। एक और जो हमने काम किया, वोकेशनल ट्रेनिंग में बहुत ज़रूरी है। वोकेशनल ट्रेनिंग जो है उसमें जो भी बच्चा निकलता है फौरी तौर पर उनको जॉब मिलती है। हम कोई 6 सेशन कर चुके हैं वोकेशनल ट्रेनिंग, दूसरी जॉब कुछ चला, एक भी बच्चा उनमें से आना चाहिए। और पाकिस्तान में एक अफूवत ऑर्गेनाइजेशन है, उनके साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। जो भी हमारे बच्चे वोकेशनल ट्रेनिंग से निकलेंगे उनको वो कर्ज देंगे जिससे वो अपना कारोबार सेटअप कर सकें। जिसने भी कारोबार सेटअप किया अल्लाह ताला ने उनमें भी बरकत डाली, वो भी बड़े कामयाब हैं। जो इंडस्ट्री में जाना चाहते थे, पेशावर, कराची, कंस्ट्रक्शन का काम पाकिस्तान में बहुत है, तो ये वेंडर्स हैं, पाइप फिटर्स हैं, इस तरह के कामों में उनको हम ट्रेनिंग देते हैं। तो ऑल ऑफ देम माशाल्लाह आर एम्प्लॉयड, नॉट अ सिंगल पर्सन। अभी 2-3 महीने पहले मैं आपको गए थे, एक कॉलेज में ग्रेजुएट किया था, उसके लिए तो वहाँ पे हमने ये नया सेशन जो था वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर का, एक बच्चा अभी जमात में बैठा, अभी लाइन में बैठा, बड़ा चेहरे से लग रहा था कि इसको तो बहुत ही ज़्यादा खुशी मिल रही है कि मेरा बहुत ही माशाल्लाह खुश था। मैं सरकार से और जो मेरा खानदान पूरा कमाता था ना मिल के, वो अकेले मुझे तो उससे ज़्यादा सारे खानदान को लेके एक बच्चे। ये जो हमारा चेंज आया वोकेशनल ट्रेनिंग वाला, ये बहुत बड़ा था अल्हम्दुलिल्लाह, पूरी कामयाबी से चला। फिर हमने देखा स्ट्रीट बच्चे जो है उनको निकाल स्ट्रीट से उठा। हमने एक कॉलेज ऑर्गेनाइजेशन है लाहौर में, उनके साथ उनको 200 से ज़्यादा और ये सारे स्कूल प्राइमरी हैं। एक पाई, एक पैसा, 1 रुपया हम बिल्डिंग पे खर्च करते हैं। हमारा मकसद ये है कि ये बच्चे स्ट्रीट से हटते हैं, इनको हम मस्जिद में पढ़ाते हैं। फजर और ज़ोहर के दरमियान कोई मस्जिद में एक्टिविटी नहीं, और हम बिल्डिंग पे खर्च नहीं करना चाहते। हम कंजूस लोग भी हैं थोड़े से, तो मस्जिदों में अल्हम्दुलिल्लाह सिवाय 1-2 मौलवियों के हमें कभी किसी में टाइम नहीं। हमारा मुआहदा ये होता है कि हम यूटिलिटी बिल पे कर देंगे, आपका मस्जिद को साफ रखेंगे, इजाज़त दें, हम क्लास मस्जिद में लगा लें। तो बिल्डिंग हम नहीं बनाना चाहते। जहाँ मस्जिद अवेलेबल नहीं होती वहाँ कोई घर वाला हमें बड़ा कमरा दे देता है या हम किराए पे घर ले लेते हैं, इस तरह हम अपना अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे के सारे स्कूल बड़ी कामयाबी से चल रहे हैं। कुछ साल पहले मैं आपको बसम पिंडी में थे, तो हमने एक बच्ची को भीख मांगते थे। बच्चों से कितना भीख क्यों मांगे, ऐसे भीख मांगे क्या करना, हम कुछ तुम्हारे लिए कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। बच्ची अच्छी खासी थी, मेरा ख्याल है 10-11 साल की थी। कह रहे कि आप उन्हें हमारा घर देखा नहीं देखा, देखें तो आपको समझ आ जाएगी मैं क्यों मांग रही हूँ। तो ले गई हमें पिंडी के किसी अठाई पसमानदा इलाके में, नौकरियाँ शरीफ गर्मी थी, और उसमें कोई 7-8 उसके बहन भाई, उसके वालदा थे, सब ठीक। हमने उन्हें कहा कि भाई हम इस बच्ची को पढ़ाएंगे, आपकी छोटी को शरीफ इनको भी पढ़ाएंगे, वो बड़ी दिक्कत, लेकिन ये भीख मांगने वाला काम खत्म करें तो हम खाएंगे खाने का इंतजाम भी नहीं कर देंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। वो इस बच्ची को पढ़ाया, आज वो है डिस्ट्रिक्ट साइंस, और उसके सारे बहन भाई ऑल ऑफ देम माशाल्लाह हर स्कूल नॉट ए सिंगल वन इज बैकिंग, और वो अच्छे किराए के घर में रहते हैं। चौकी वाला सिस्टम 3 साल पहले मैं पाकिस्तान में था, तो डिप्टी कमिश्नर इंडिया खान का मुझे फ़ोन आया किसी के
اور سرپرائز جو کہ ڈپٹی کمشنر جو ہوتے ہیں یا کمشنر ہوتے ہیں ان کی گردن میں سریا یہ کسی کے ساتھ میں بات نہیں کرتے اور ضلع کے لیول پہ ڈسٹرکٹ کے لیول پہ یہ ہاتھوں اور پوری مینٹیلٹی ہاتھوں والی ہوتی ہے. خیر بہرحال میں چلا گیا تو کیا لگا مجھے پتہ ہے کہ آپ کی جو آرگنائزیشن نے کیا حیران ہوا میں کیونکہ ڈپٹی کمشنر کو پتہ ہے جی ہے ایک کام کرو کیا کام ہے. میں پرسوں کے دورے پہ گیا تھا ایک نہر کے پھول کے بچہ چنے بیچ رہا ہے چھاپڑی میں رکھ کے چنے بیچ رہا ہے. مجھے لگا یہ بچہ بھی بڑا شائننگ لگ رہا ہے تو میں نے چیف لوکلی اس سے پوچھا کہ چنے کیوں بیچ رہے ہیں. میں نے کہا اس لیے کہ میرے پاس اور کچھ کرنے کے ہے نہیں میرے والد صاحب کام نہیں کر سکتے تو میں چنے بیچ رہا ہوں. تم پڑھے ہوئے ہو. میں نے ایف ایس سی کی تب کی ہے نمبر کی طرح پتہ چلا پہنچ گیا اور وہ انٹرسٹ ٹیسٹ میں بیٹھ چکا تھا بی بی ایس کے وہ سلیکٹ بھی ہو چکا ہے لیکن فیس کے پیسے. مجھے حیرت ہوئی کہ ایک ڈپٹی کمشنر مجھے کہہ رہا ہے کہ اس بچے کو اٹھاؤ اور اسے ایم بی بی ایس میں وہ بچہ ایم بی بی ایس میں گیا اور الحمد للہ فائنلی اور ان شاء اللہ اپنے اچھے نمبر سے اس نے پاس کیا اور آگے بڑھا. ایسی زبردست اسٹوریز ہیں ہمارے پاس کچھ کچھ نہیں لیکن اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں. سارا کچھ کرنے والا اللہ تعالیٰ وہی ارینج کرتا ہے وہی سارا کچھ سپلائی کرتا ہے اسی کے الحمد للہ سپورٹ سے سارا کچھ. کووڈ کے دوران میری بڑی بہن بہت بیمار ہو گئی جیپور میں تھی تو میں گیا وہاں کووڈ میں ایک ہی فلائٹ چھوٹی تھی کوئی فلائٹ کسی کے ذریعے سے میں وہاں پہنچا تو میری بہن آئی سی یو میں ڈاکٹر تھی میں وہاں بیٹھا یہاں پہ باہر بیٹھا تھا دوپہر کا وقت تھا تو ایک ڈاکٹر آیا باقی سب جا چکے تھے ڈاکٹر بھی نرسز میں دوپہر کا وقت چھٹی میں جا چکے تھے اور وہ مریضوں کو دیکھ رہا ہے. میری بہن کو بھی اسے اچھی طرح دیکھا. باہر آیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کی چھٹی کا یہ وقت ہے یا کیا ہے. میں نے کہا نہیں میری تو چھٹی 12 بجے کی ہوتی لیکن میں نے اللہ تعالیٰ سے ایک وعدہ کیا تو وہ کیا. کیا وعدہ کیا تھا آپ نے؟ کہنے لگے مجھے دیا ایک آرگنائزیشن اس نے مجھے نہیں وہ جانتے تھے نہ وہ نہیں جانتے یہ ایک آرگنائزیشن ہے انڈیا پاکستان انہوں نے مجھے پڑھایا مجھے قطعی طور پہ اس قابل نہیں تھا. تو میں نے وعدہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ میں آپ نے یہ میرے لیے ارینج کیا میں ٹھیک ہے پیسے تو میرے پاس نہیں آیا میں جو میرا ٹائم ہوتا ہے اس میں مریضوں کو رونا نکل آیا کہ اللہ تعالیٰ ایسے بھی فیڈ بیک دیتے ہیں کہ اتنے دنوں میں وہ سامنے نکل کے آتے. ہم کرتے کیا ہے پرائمری اسکول ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز اور آل کلاسز اکراس پاکستان ان اور پریفرڈ اسکل سیٹس فارمیسی بتایا فارمنگ آئی ٹی جو بھی امپلائبل ایجوکیشن ہے ہم نے ان بچوں کو لے کے آئے. الحمد للہ $10.5 million ہم ابھی تک بچوں کو دے چکے ہیں اور اکراس پاکستان ہمارا نیٹ ورک ہے. اس سال آلریڈی وی ایکسیڈڈ 60,000 اور خواب میرا یہ ہے کہ اللہ کرے 1 لاکھ یہ اسکالرشپ ہے ہمیں 2-3 سال میں ان شاء اللہ جائیں گے. ہم نے ماشاء اللہ UK میں بھی رجسٹریشن ہو گئی ہے کینیڈا میں بھی آپریٹ کر رہے ہیں 27 رمضان کو اسی سال UK کینیڈا امریکہ دیا پاکستان اور الحمد للہ پلانس ہم بڑے ہوتے ہیں کافی بڑے ہوتے ہیں لیکن جیسے میں نے پہلے کہا نیت صاف ہو تو بہرحال اللہ تعالیٰ. جب کالج کی میں نے کہا تھا یہ 2 سال پہلے میں باغ و باغ میں ہماری زمینیں وہاں گیا ہوا تھا تو کسی بچی کا خط آیا کہ میں نے مڈل کر لیا 9ویں میں پڑھنے میں یہاں کوئی سورس نہیں ہے تو آپ مجھے اگر شکشا کروا دیں تو میں یہاں سے 3 ویک دور ایک کالج ہے وہاں پڑھنا چاہتا ہوں. میں نے پتہ کرایا اس کا بچی واقعی بتائے غریب تھی اس کے والد صاحب مزدوری کرتے تھے. میں نے جب حساب لگایا تو جتنے پیسے میرے اس کے رکشے وغیرہ پہ لگ رہے تھے اس میں میں ایک وہاں کی کلاس روم کر سکتا تھا. نزدیک کے گورنمنٹ کا پرائمری اسکول تھا میں اس سے جا کے ملا کہ کلاس روم مڈل اسکول تو شی ریلیکٹنٹلی اگریڈ تھی ریفیوز انیشیلی بٹ الحمد للہ تعلقات اچھے تھے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے پریشر ڈلوا کے ان کو منوا لیا. 9ویں کلاس پھر وہی کلاس 10ویں میں گئی تو پچھلے سال انہوں نے کیا 11ویں میں پڑھنا ہے اب کیا پڑھنا 10ویں پھر مجھے آگے کیا کرنا اس کے لیے پھر ہم گئے واپس اسی اسکول میں. انہوں نے کہا کہ ہم 11ویں بعد میں یونیورسٹی میں لے جائے گی
الحمدللہ 32 بچیاں 11ویں کلاس میں پہلی دفعہ فروری میں ہم گئے تھے تو افتتاح کیا تھا اس کالج کا. یہ کام چل رہا ہے اور انشاءاللہ چلتا رہے گا, لیکن نیت صاحب ہم یہ جتنا بھی ڈونیشن آتی ہے ڈونر سے 100% میں پہلے بھی کہا ریلیز کرتے ہیں تاکہ میکسیمم ہوتا. اور ہمارے جو بیسک پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ والدین بچے یا بچے کے 30,000 روپے سے کم تنخواہ ہو. ابھی یہ 3 بچے بچیاں ہیں ان کا تو ظاہر یہ اپلائی نہیں ہوتا. دوسرا یہ کہ وہ پڑھائی میں تیز ہے, منیمم 60% ضرور اسکور کر دیں. یہ دوسری شرط. تیسری یہ کہ دے ول کنٹینیو دس پرفارمنس, جب تک وہ یہ پرفارمنس جاری رکھیں گے الحمدللہ یہ بھی سلسلہ بڑا اچھا کرتا ہے. تو پرائمری اسکول ہے بائی نیسیسٹی یہ ان ایریاز میں ہے کہ جہاں پہ کوئی بھی اور گورنمنٹ کا اسکول کوئی اور فیسلٹی نہیں. ابھی 2 ہفتے پہلے آپ کو پتا ہوگا پاکستان گرمی کی لہر آئی تھی ساؤتھ کا ڈسٹرکٹ راجن پور میں ہمارے کچھ اسکول ہیں تو وہاں درخت کے نیچے بیٹھے آندھی آئی درخت بھی آتا ہوں. ان بچوں نے اور اساتذہ نے مل کے خود ہی سیلف ہیلپ کے طور پہ کالمس کھڑے کر کے ان کے اوپر درخت کاٹ کے ڈال کے اوپر کھجور کے پتے ڈال کے چھت میں اور سائے کا انتظام کر دیا اور وہ اسکول جاری بند بھی. تو الحمدللہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ جو اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے ایسے سورسز سے آپ کی امداد کرتے ہیں کہ آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے کہ کیسے یہ سچویشن حل ہوتی ہے, کیسے یہ مسئلے ہوتے ہیں. ہمارے جو پرائمری اسکول ہے میں آپ کو 10 سال میں ایک دفعہ 2 دفعہ وہاں جاتے ہیں بچے بچے سے پوچھتے ہیں آپ کیا رکھتے ہیں. پہلا سال نئے بچے نئی بچے میں نرس بنوں گی, میں سپاہی بنوں گا, میں فوجی بنوں گا, میں ٹیچر بنوں گا. اس سے آگے ان کی سوچ ہے. 2 سال بعد آپ جائیں تو یقین کریں جو لڑکیاں کہتی ہیں میں ڈاکٹر بنوں گی, لڑکے کہتے ہیں کہ میں انجینئر بنوں گا, میں بڑا افسر بنوں گا, میں یہ کروں گا. میں سوچ میں 25 ملین بچے آؤٹ آف اسکول ان کو آپ اگر اس قابل کر دیں کہ وہ اسکول میں پرائمری پڑھ لیں, پرائمری کے بعد جو بچے آگے پڑھنا چاہتے ہیں دیا پاکستان کو نیرسٹ اسکول میں ہم نارملی 100% کوشش ہوتی ہے کہ گورنمنٹ انسٹیٹیوشن کو جائیں. آپ سنتے ہیں لوگوں سے کہ گورنمنٹ اسکول تباہ ہو چکے ہیں, کالج تباہ ہو چکے ہیں. ایسی پاکستان میں ابھی بھی بہت اچھے انسٹیٹیوشنس ہیں جو گورنمنٹ رن ہیں, ٹیچرس ڈیڈیکیٹڈ ہیں, پوری محنت سے اور توجہ سے بچوں کو پڑھاتے ہیں. اسی لیے اتنے زیادہ بچے میڈیکل اسکول میں داخل ہو جاتے ہیں جہاں گورنمنٹ اسکولوں سے گورنمنٹ کالج سے. تو ایسی بات نہیں ہے کہ پورے کا پورا سسٹم تباہ ہے, کچھ نہ کچھ چل رہا ہے. اس سے جو بچے آگے بڑھ رہے ہیں اس بیس پہ ہم صرف اور صرف گورنمنٹ انسٹیٹیوشن سے بچوں کو اسپانسر کرتے ہیں تاکہ میکسیمم بچوں کو سپورٹ کر سکیں. ایک اور چیز جو ہم کرتے ہیں بچوں کو کہتے ہیں کچھ آپ بھی کنٹریبیوٹ کریں. جب وہ میڈیکل میں جاتے ہیں, MBBS میں جاتے ہیں, انجینئرنگ میں جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ آپ ضرور کنٹریبیوٹ کریں, کیونکہ ہمارا بلیف یہ ہے کہ ان کی اسٹیک ہوگی تو وہ زیادہ توجہ سے کریں. ہاں وہ 10% ہے, ہاں وہ 15% ہے. لوگ ایسے ہیں کہ ہمارے اسکالرشپ کے لیولز ہیں $20 ایٹ اسکول لیول, $50 ایٹ ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز اینڈ $1,000 ایٹ یونیورسٹی لیول. $1,000 میں کون کر سکتے ہیں, لیکن وہ یہ رہا کہ ان بچوں کو ہم فورس کرتے ہیں کہ اپنا حصہ ڈالیں جو ڈال سکتے ہیں. ایسے بھی ہیں کسی نہیں بیچارے کر سکتے بچے خاص طور پر, لیکن بچوں کو ہم فورس کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ کریں, پارٹ ٹائم کام کریں, ٹیوشن پڑھیں, کچھ کانٹریبیوٹ کریں. ان کی اسٹیک کی وجہ سے دیر انٹرسٹ ہوا اور دے ڈو بیٹر. اور ہم نے یہی دیکھا ہے پورے پچھلے جب سے ہم شروع ہونے کے بعد جس سسٹم ہم ہر ایک کو ایک اسکالرشپ بچوں کی نیڈ اسیس کرتے ہیں اور جو ان کی ضرورت ہوتی ہے اس کے تابع ہی ان کے مطابق ہی ان کو اسکالرشپ آئی. تو یہ الحمدللہ یہ بھی سسٹم ہمارا یونیک ہے, یہ کمی اور اس میں دیکھنے ہے, تو یہ بھی الحمدللہ بڑا اچھا چل رہا ہے. تو میں چاہوں گا کہ اگر آپ نے کوئی سوال وغیرہ پوچھنا تو ضرور پوچھیں, کیونکہ میرے پاس تو بہت اسٹوریز ہیں, لیکن یہ بھی پتہ ہے کہ آپ لوگوں کو کھانے کا بھی وعدہ کیا گیا تھا. 8:15 بھی ہو چکے ہیں, لیکن مجھے آگے نے کہا تھا کہ 8:10 لیکن میں چاہوں گا کہ آپ کے جو سوال پوچھیں ضرور پوچھیں, کیونکہ یہ ایک چھوٹا ادارہ نہیں ہے, الحمدللہ کافی بڑا ادارہ ہو گیا.
کبھی جی میرا نام رضوان بکار ہے اور سب سے پہلے بہت بہت آپ کو میری